अस्सलाम वालेकुम। जो सूरत हाल चल रही है जी उसके ऊपर सारी तबसरा कर रहे हैं। पहले 9 रुकनी बेंच बना, फिर बाद में जो सा ना वो बेंच टूटा भी नहीं और एक अजीब किस्म की, हालांकि एक आईनी एक गुंजल पड़ गया है कि काजी फायज ईसा साहब ने उससे रिक्यूज भी नहीं किया और उसको गैर आईनी करार दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि एक आईनी एक अदालत है और वो बड़ा इख्तियार रखती है, तो पहले तो उसको ये मसला हल करना चाहिए था कि हम किस इख्तियार की बुनियाद पे जो है ना हम 2 जजेस को अलहदा कर रहे हैं। फिर 7 रुकनी बेंच बना दिया गया। अब 7 रुकनी का भी जो है ना, जो उसके अंदर 2 रुकन जज हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो जिस टाइम में डिसीजन लिखेंगे और वो लिखा हुआ जब वो डिसीजन सामने आएगा तो क्या होगा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन देखें, जो इस वक्त गेम चल रही है ना वो सारी माइंड गेम है। एक दूसरे को बिजी किया जा रहा है और हर शख्स ये बात कह रहा है कि ये जो हुकूमत है ना ये सुप्रीम कोर्ट को बिजी कर रही है और जो सुप्रीम कोर्ट है वो हुकूमत को बिजी कर रही है। आप क्या समझते हैं या मैं क्या समझता हूँ या हम सब क्या समझते हैं मिलके कि उस वक्त ये जो हम ख्याल जो ग्रोह है, जो गैंग है, और ये जो कुछ पाकिस्तान के आइन के खिलाफ कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है और जिस तरीके से गैर आइनी हरकत कर रहा है, बहुत गंदे अल्फाज में बोल रहा हूँ। अगर इनको एक दिन भी मिल जाए कि जब मैदान खाली हो तो ये क्या करेगा? ये काजी फायज ईसा को छोड़ेगा? ये क्या और मामलात के अंदर अपने वो काम नहीं कर दिखाएगा जो दुश्मनों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को मकसूद है और इन सबको मकसूद है? उसके पीछे क्या कहानी है? क्या आप मुझे बताएं कि इस वक्त में ये जो गैर आइनी काम कर रहा है, ये क्या बगैर किसी एजेंडे की, क्या सबको नजर नहीं आ रहा? ये बात तो सबको नजर आ रही है, लेकिन तवज्जो दिलाने की का जो है ना मतलब वो ये है, हुकूमत पाकिस्तान जो है वो एक शख्स के नाम के ऊपर होती है। जैसे नवाज शरीफ की हुकूमत, बेनजीर साहबा की हुकूमत, यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत, सरदारी साहब की कभी हुकूमत नहीं थी क्योंकि वो सदर पाकिस्तान में, वजीर आजम की हुकूमत होती है। तो जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। नाम आ रहा है शहबाज शरीफ साहब का और शहबाज शरीफ साहब के साथ नाम जुड़ा हुआ है PMLN का। सब हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से वेट कर रही है और जैसे इमरान खान साहब के मुंह से भी निकल गया कि जब निगरान हुकूमत होगी उस वक्त में हमारे जजेस देख लेंगे, और इसमें कोई शक नहीं है कि काजी फायज ईसा का को समरी के थ्रू नॉमिनेट भी कर दिया गया। लेकिन क्या ये नॉमिनेशन खत्म करना इस हम ख्याल बेंच के लिए कोई मसला है? हम ख्याल जजेस के लिए वो नोटिस करेंगे, 184(3) में बुलाएंगे और वो ये कहेंगे कि नहीं, अब नई जो आने वाली हुकूमत है या ये हुकूमत जो है निगरान ये कर दे, इसकी कोई हैसियत नहीं है, ना हम इसकी कोई बात सुनेंगे। वो तो जो है उनका जो रेफरेंस था उसके अंदर हम इनको कलादम करार हम फारिग करते हैं। नया जो उनसे ना चीफ जस्टिस मुंतखब कर लें, जो भी नंबर पे है, वो हो सकता है दूसरे नंबर वाले को भी फारिग कर दें, तीसरे नंबर वाले को लगा दें, बल्कि हो सकता है कि वो 4-5 और को भी फारिग कर दें, मंसूर अली शाह को भी फारिग कर दें। सब जो है जो उनके मतलब के नहीं है उनको सबको फारिग कर दें। कोई इनको शर्म है, कोई हया है? और उसके बाद जो हुकूमत बनेगी वो देखे, एक बात को 2-4 दफा कहा जाए ना तो उसका इतना कोई मतलब फर्क नहीं होता, या एक बंदा कोई बात बार बार कह रहा हो। देखिए, एक बहुत बड़ा एजेंडा है पीछे, बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर की पाकिस्तान के अंदर लूट मार हुई है। पाकिस्तान के ऊपर जो उनसे ना इतने बम बरसाए जाते हैं जितने 20 साल के अंदर 2001 से और 2021 तक में अफगानिस्तान में गिराए गए थे, वो पाकिस्तान में गिराए जाते, इतना नुकसान नहीं होना था जितना इस डॉक्ट्राइन ने किया, जितना इमरान खान को मुसल्लत करके किया गया। मैं बड़ी एतमाद के साथ ये बात कर रहा हूं, इतना नुकसान नहीं होना था जितना अफगानिस्तान में, यानी कि अफगानिस्तान की जो बम्बार्डमेंट है उसके अंदर वो दिन भी आया कि एक दिन में इतने बम बरसाए गए जितने कुल मिला के, यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर
کوئی دن ایسا نہیں، یعنی کہ ایک دن جس میں ہائیسٹ بم گرائے گئے ہوں پوری دنیا میں سب قوتوں نے مل کے، اس سے زیادہ بم افغانستان میں بھی ایک دن ایسا ہے کہ گرائے گئے، ورلڈ ریکارڈ بنایا۔ یعنی کہ آپ کو یاد ہے وہ رمز فیلڈ کیسے ہنسا تھا اس دن، ٹھیک ہے، یہ ایک تاریخ ہے کہ یعنی کہ بھیانک ترین دن جو ہے اس دنیا کا، جس میں سب سے زیادہ بربریت، جس میں بم گرائے گئے ہوں، وہ رمز فیلڈ جو ہے۔ اور پھر وہ اس کا مذہب کیا تھا اس کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے، لیکن وہ ہنس رہا تھا اور اس کو پورا CNN، ABC اور پوری دنیا کا میڈیا دکھا رہا تھا کس طریقے سے وہ شخص ہنس رہا تھا۔ پھر اس کے اگینسٹ جو ہے نا جو نفرت پھیلتی ہے وہ اسی لیے پھیلتی ہے۔ لیکن اب ہم آئیں گے واپس، دیکھیں جو کچھ آج کیا ہے، یعنی کہ 7 ججز بیٹھ گئے، کل جو کچھ کریں گے، حکومت پاکستان کے پاس نا ایک وقت ہے، یعنی کہ PMLN کے پاس وقت ہے۔ حالانکہ پچھلے ماہ جو ہے نا یہ باقاعدہ جو ہے نا ہمارے پاس خبر آئی کہ حکومت جو ہے نا ایک خاص جگہ تک ہے، لنڈن سے کہا گیا ہے کہ آپ ایگزیکٹو آرڈر کریں، ان کو فارغ کریں۔ یعنی حکومت سے مراد یہ ہے کہ سربراہ کو حکومت کی کہا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی تو بلیک میل کر رہی ہے، وہ تو شیر کے شکار پہ نکلی ہوئی ہے، وہ تو سب میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، جو مشورہ ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں بوجھ تم اٹھاؤ اور یہ کام بھی نہیں کرنا۔ اور شہباز شریف صاحب چل رہے ہیں ایکسیلنٹ ایز اے ایڈمنسٹریٹر کام کر رہے ہیں، لیکن پولیٹیکلی کتنا ویک کر رہے ہیں پارٹی کو، یہ بات آ جاتی ہے۔ تو پولیٹیکل کا جو ہے نا یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے کہ کل جیسے ہی کوئی ایسی بات کریں، یہ کابینہ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، یہ پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہے، وہ بعد میں بھی منظوری لے سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، اور وہ آرڈر کریں۔ یہ کم از کم جو ہے نا 3 یا 5 یا 7 8 جتنے ججز ہیں نا سب کو فارغ کریں۔ اگر لگائے جا سکتے ہیں تو ہٹائے بھی جا سکتے ہیں۔ عرفان قادر صاحب نے کتنی دفعہ یہ مثال دی، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ایک ایگزیکٹو آرڈر پہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جج رہ جائیں اور ہم نگران حکومت بنا دیں اور ایسی صورتحال، حالانکہ میں بالکل واضح ہوں کہ یہ جو حکومت ہے نا یہ پرولونگ کرے گی، یہ پہلے طے کر لیا گیا تھا، ہر چیز پہلے طے کر لی گئی تھی کہ یہ حکومت جو ہے نا کنٹینیو کرے گی 6-7 ماہ 5 ماہ، یہ مارچ اپریل میں جا کے انتخابات ہوں گے۔ پاکستان کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ ضروری تھا اور اسی کے اوپر PMLN نے یہ سارے معاملات کیے تھے، لیکن ایسے حالات بھی بنائے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، دیکھیں جواز بھی پیدا کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ بلا جواز، یعنی کہ ابھی آپ دیکھیں کہ مردم شماری جس سٹیج پر ہے وہ 2-3 مہینے کے فرق ڈالنے سے یہ ہمیں اگلے 5 سال کا جو ہے نا نمائندہ یہ سارا جو ہے نا ماحول اس کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ 2-4 ماہ لیٹ ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے یہ ساری چیزیں پہلے طے کر لی گئی تھی کہ اگر یہ جو بندیال گروہ ہے، یہ جو باجوہ ڈاکٹرائن کی باقیات ہیں، اگر یہ رہیں تو انہوں نے گند ہی پھیلانا۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان جو کچھ کر رہی ہے یا اس کے اندر یہ گروہ جو کچھ کر رہا ہے، اس وقت میں جو ذمہ داری ہے نا وہ شہباز شریف صاحب کی ہے، اور میاں صاحب کو مزید جو ہے نا پش کرنا چاہیے، فائنل آرڈر دینا چاہیے، ایگزیکٹو آرڈر دیں، ان کو ہٹائیں۔ اور ویسے بھی قاضی فائز عیسیٰ کو نامینیٹ کر دیا گیا، اگر وہ 3 مہینے پہلے بیٹھ جائیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ 2 مہینے پہلے بیٹھ جائیں گے، یعنی کہ تقریباً 3 مہینے ہیں، 2-4 دن کم 5 دن کم، تو اگر وہ پہلے بیٹھ جائیں گے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اس گند کو تو صاف ہونا چاہیے، ہر غیر آئینی کام وہ کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ انویسٹمنٹ پاکستان کے سر کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، پوری دنیا کا اعتماد کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چائنیز نہیں دیکھ رہے، کیا یورپینز نہیں دیکھ رہے، کیا امریکنز نہیں دیکھ رہے، کیا پوری دنیا نہیں دیکھ رہی کہ یہاں پہ انصاف کی کیا صورتحال ہے، یہاں پہ کورٹس کیا کر رہے ہیں؟ ہر پوری دنیا کی طاقت مشکوک ہے کہ اگلے الیکشن وہی ہوں گے 2018 والے، آدھا تیتر آدھا بٹیر، لڑتے رہو، ذلیل ہوتے رہو، بس ان لوگوں کی عیاشی لگی رہے، وہ جو ملک کو بچا رہے ہیں جی، فلانا کر رہے ہیں جی، اور جی کانفرنس بلا لیا جی، یہی سب کچھ ہوتا رہے گا۔ یہ غصہ جس کو آپ غصہ سمجھ رہے ہیں، یہ غصہ بھی ہے کسی حد تک، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے، حقیقت تو یہی ہے۔ اگر مسائل سے نکلنا ہے تو آپ کو وہ جو جوک ہے، وہ جو کماد میں گھسا ہوا سور ہے، جو کھیت میں گھسا ہوا چوہا ہے، اس کو نکالنا ہوا۔ کبھی کسی گھن سے کوئی مذاکرات کرتا ہے؟
آپ کے گھر میں کوئی جانور گھسا ہے، آپ سے مذاکرات کریں گے کہ بھائی تیرے بھی بچے ہیں، تجھے بھی زندگی دی ہے، یا اس کو مار کے نکالیں گے، زندہ یا مردہ اس کو نکال باہر کریں گے؟ چوہا گھس جاتا ہے، آپ اس سے مذاکرات کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں. سانپ گھسا ہے، آپ کہیں گے کہ یار تجھے بھی اللہ تعالیٰ نے وہی زندگی دی ہے جو مجھے دی ہے، تیرے بھی بچے ہیں، تجھے بھی اپنے بچوں کے لیے خوراک چاہیے، یا مار دیں گے؟ تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر جینا ہے تو مارنا ہوگا، اگلا تو چھوڑ ہی نہیں رہا. مطلب یہ میں جان سے مارنے کی بات نہیں کر رہا، آئینی طور پہ آپ کو رائٹ دی ہے. کس لیے یہ ہوتے ہیں؟ ایک شخص ایک قتل کرتا ہے، دوسرا کرتا ہے، تیسرا کرتا ہے. ایک شخص ایک قتل غصے میں ہو جاتا ہے، مطلب نہ کرتا ہے وہ، لیکن وہ اس غصے کی حیثیت میں حالت میں ہوتا ہے. جج دیکھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے ہاں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو عمر قید دے دیتا ہے، اس کو دیگر سزا دیتا ہے، اس کی جان بخشی کر دیتا ہے کہ یار جان بچ جائے، اس کو سزا مل جائے، اس کو احساس ہو جائے. لیکن وہ قتل پہ قتل کر رہا ہو تو کیا اس کو جج چھوڑتا ہے کہ نہیں یار ٹھیک ہے، ہر دفعہ تیرے سے غلطی ہو جاتی ہے، ہر دفعہ تو جو ہے نا دوسرے کی جان لے لیتا ہے. وہ پھر اللہ پاک نے اس جج کو اپنی کرسی دی ہوتی ہے نا کہ یہ اختیار تو میرے پاس ہے، میں جس کی چاہے جان لوں، جس کو زندہ رکھوں، جس کو چاہے مار دوں، یہ اختیار میں نے تجھے دیا ہوا ہے اس وقت تک جب تک میں نہیں اس سیٹ پر بیٹھوں گا. جج کی سیٹ اللہ کی سیٹ ہے، روز حشر کو رب تعالیٰ کی سیٹ ہو گئی جس پہ انسان بیٹھا ہوا ہے. وہ شیطانوں کے کام کر رہے ہیں، لیکن اس سے بڑی ایک سیٹ حکومت کے پاس ہے. اس کو اختیار ہے کہ وہ ختم کر دے، جان سے نہیں مارے کہ کہیں بندوق لے کے کسی کو بھیج دے، نہ اپنا ایگزیکٹو آرڈر استعمال کرے. نظر نہیں آ رہا کہ کیا کر رہے ہیں. 1 2 3 آپ مجھے بتائیں کہ اگر انہوں نے 100 فیصلہ کیا ہے، اس میں سے اگر 90% فیصلہ ایک ہی جانب ہے اور ہر فیصلہ جو ہے نا متنازع ہے، تو پھر ایک تو جانوروں کا گروہ بنا دیا ہے نا جن کو یوتھیا کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ بس عمران خان مطلب شیطان ابلیس کے پجاری ہیں، وہ کون ہے، کس حد تک ان کو کہا جائے. ان کی تعداد کم ہو گئی ہے، ہوش آ رہی ہے، چپ کر گئے ہیں، ڈر گئے ہیں. مزید جو ہے نا ایسا کام ہوگا تو ڈر جائیں گے. کیوں ایسا مطلب لوگوں کو کیوں ایسی سزائیں دی جاتی ہیں سرے عام کہ لوگ عبرت پکڑیں؟ کیوں سنسار لوگوں میں کیا جاتا ہے؟ کیوں کوڑے جو ہے نا عوام کے اندر مارے جاتے ہیں؟ یہ بھیانک سزائیں عوام میں کیوں دی جاتی ہیں؟ لوگ خوف زدہ. تو صرف صورتحال یہی ہے کہ وہ 9 مئی کو انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا. اس سے پہلے حملہ آور ہوئے تھے پاکستان کے آئین کے اوپر، اور ان کا تماشا لگوا رہی تھی یہی ہم خیال. ہر کام الٹا. وہ جناب ہو سکتا ہے اس کو آرڈر نہ ملا ہو سکتا ہے ان کی آنکھوں میں دھواں جا رہا ہو اس لیے درختوں کو آگ لگا دی. یہی ہے نا وہ لوگ. کیا ہو سکتا ہے کہ مطلب کچھ دن کے بعد پھر ایک کھڑا کر دیں یہ عمران خان اور اس کے گینگ کو، اور وہ پاکستان کو آگ لگانے ہوں گے. ہو سکتا ہے ان کو سمجھ نہ آیا، لہذا انہوں نے پاکستان کو آگ لگا دی، لہذا انہوں نے دشمنوں کو بلا کے نیست و نابود کر دیا پورے پاکستان کو. یہ گھس گئے جناب، پہلے گھس رہے تھے تو جناب وہ آگے سے ریزسٹنس آ گئی میاں والی ایئر بیس پہ. ابھی جو انسان ان کو غصے میں آگے اشتعال میں آگے پاکستان کے جو انسان سارے ایئر فائٹرز جلا دیے، پاکستان کے سارے جو انسان آرمی کے جو ڈیپوز ہیں وہ جلا دیے. غصے میں آگے تھے بیچارے، ان کو پتہ نہیں آیا، سمجھ نہیں آیا. یہی ججز ہے نا، کیوں رکھا ہوا ہے نا؟ یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. آرمی کورٹ ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. بھائی مطلب میں خود کہتا ہوں کہ یار اگر اس کے اندر کوئی آرمی کا بندہ ہی نہیں انوالو تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ نے پکڑنا ہے تو نکالو پائے. اس بات پہ تو میری کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ جو اگر آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ اندر گھسے ہیں تو یہ سابق دور میں کیوں آج کتنی بڑی بڑی باتیں ہوئی. تو یہ بات واضح ہے. اگر 9 مئی کے واقعے کی فوج کے اندر اور فوج کے باہر ہر ایک کو سزا صحیح نہ ملی، عبرتناک نہ ملی، سال 2 سال بعد 6 مہینے بعد لاکھوں کا جلوس آئے گا، لاکھوں کا غول آئے گا، اور وہ حق پر ہوگا کہ اب وہ جنسانہ گھسے یہاں، اور ہر جگہ پہ گھسے. یہ پکی بات، لکھی ہوئی بات. دنیا کے اندر دیکھ لیں جتنے یہ اس طرح کے جو کوئی انقلاب بنے اور کچھ فساد بنے یا اس کو جو مرضی کہہ لو، جس نے بیڑا گرک کر دیا اپنا، پہلے ایگزامپل ان کے سامنے سیٹ کی گئی. اب پاکستان کے عوام کو بتایا گیا کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نا، یہ طریقہ ہے. حالانکہ یہ 2 نمبر ہی ہیں. یہ سارے وارداتی ہیں جو خود پیدا کیے ہوئے، اپنے پیدا کیے ہوئے جو نا
जानवरों ने अपने पर ये हमला किया, तो दे बराबर की सजा। अगर एन के पहना के साथ में बिठाना है, एक वहां पे पैगाम दे रहा है कि जनाब करप्शन है तो कोई मसला नहीं, मेरे भी तो बच्चों का खर्चा उठाता है, मेरा भी तो खर्चा उठाता है, और ये भी मेरा भाई है, कोई बात नहीं। एक डॉक्टर है नहीं लेके आया था ना, मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया, लेकिन मेरा भाई है, तो फिर नताइज तो ऐसे ही होंगे और इससे भयानक होंगे, कोई नहीं बचा सकेगा। ये है वो इख्तलाफ। लेकिन जो आज कुछ हो रहा है, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जिम्मेदारी है PMLN की, और PMLN को तारीख नहीं माफ करेगी कि तुम्हारा ही नुमाइंदा था ना। मियाँ साहब से कहेंगे, मियाँ नवाज शरीफ से, कि अपना भाई था तो इसलिए छोड़ा, उसने बेड़ा गर्क कर दिया, क्यों छोड़ा? यही जिम्मेदारी, जितनी अल्लाह इज्जत देता है ना, और जब आप उसकी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते, वो उसी तरीके से इंतकाम लेता है। ये कुदरत का अमर होता है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।